मैं उन दिनों एक ऐसे बोझ के साथ जिंदगी गुजार रहा था जिसका राज अगर किसी पर खुल जाता तो शायद मेरी अपनी नजरों में भी मेरी कोई हैसियत बाकी न रहती। एक तरफ हॉस्पिटल के लंबे और सुनसान राहेदारी नुमा रास्ते थे और दूसरी तरफ मेरा बेकरार दिल जो सीने में ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। मेरी दूसरी बीवी आयशा ऑपरेशन रूम के अंदर थी। ये इसकी तीसरी झटकी थी, लेकिन आज ना जाने क्यों इसकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि मुझे घबराहट में इसे हॉस्पिटल लाना पड़ा। मैं बार बार दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता, फिर बेमकसद कदमों से चलने लगता। आसपास बैठे लोग अपनी अजीजों के लिए दुआएं मांग रहे थे। कुछ खुश थे, कुछ परेशान, मगर मेरे चेहरे पर जो वीरानी छाई हुई थी वो किसी और कहानी की गवाह थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई राज चीख चीख कर मुझे मुजरिम साबित कर रहा हो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक नर्स मुस्कुराते हुए बाहर आई। इसकी बाहों में सफेद कपड़े में लपटा एक नन्हा सा वजूद था। इसने खुशी से कहा, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। ये अल्फाज सुनकर जैसे वक्त थम गया। मैंने लरसते हाथों से बच्चे को अपनी बाहों में लिया। इसके मासूम चेहरे को देखते ही मेरे होंठ खुश हो गए और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। खुशी की वो चमक जो एक बाप की आंखों में होनी चाहिए थी मेरे वजूद से कौन सौ दूर थी। नर्स ने हैरत से मुझे देखा। क्या बात है, आप खुश नहीं लग रहे। लोग तो बेटे की पैदाइश पर मिठाइयां बांटते नहीं थकते, मगर आपके चेहरे पर तो जैसे किसी मातम का साया है। मैंने बामुश्किल नजरें झुका ली। अगर मैं इसे अपने दिल का राज बता देता तो शायद वो भी सन्नाटे में खड़ी रह जाती। मेरी उंगलियां बच्चे की नरम हाथों को छू रही थी और मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मेरे करीब खड़े एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने फौरन बच्चा मेरी गोद से ले लिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही फराज, तुम घर जाकर आराम करो, यहाँ हम संभाल लेंगे। शायद मेरे बिखरे हुए चेहरे ने सबको ये एहसास दिला दिया था कि मेरे अंदर कोई ऐसी जंग जारी है जिसका ताल्लुक सिर्फ थकन से नहीं। मैंने सर हिलाया, लेकिन हॉस्पिटल के कमरे में जाकर आयशा का सामना करने की हिम्मत मुझ में ना थी। मैंने एक नजर भी इस पर डाले बगैर वहां से वापसी का रास्ता तैयार कर लिया। घर पहुंचा तो अजीब खामोशी मेरा इस्तकबाल कर रही थी। मेरे दोनों बड़े बच्चे पहले ही आयशा ने चंद दिनों के लिए अपने मायके भेज दिए थे, इसलिए घर सुनसान पड़ा था। मैं दरवाजा बंद करके फर्श पर बैठ गया। बरसों से जब्त किए हुए आंसू जैसे एक साथ आंखों से निकल पड़े। मैं बच्चों की तरह रोने लगा। आज जो कुछ हुआ था इसने मेरे वजूद की बुनियादें हिला दी थी। मेरा ज़हीन बार बार माजी की तरफ खींचता जा रहा था, 7 साल पीछे, उन दिनों की तरफ जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मैं अभी अभी कॉलेज से फारिग हुआ था। ख्वाब बहुत थे, गुरूर उससे भी ज्यादा। मुझे लगता था कि मैं कभी गलत फैसला कर ही नहीं सकता। घर वालों की मर्जी से मेरी शादी एक नरम दिल और बाहया लड़की मरियम से हुई। वो कम बोलने वाली, साबिर मिजाज और रिश्तों को निभाने वाली औरत थी। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरे अना, दूसरों की बातों पर अंधा यकीन और एक झूठा मर्दाना गुरूर ना सिर्फ उसकी जिंदगी उजाड़ देगा, बल्कि एक दिन मुझे भी ऐसी सजा देगा जिसकी तपिश से मैं जिंदगी भर निजात नहीं पा सकूंगा। और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत मेरे लिए ऐसा मोड़ संभाले बैठी है जहां सच्चाई से भागने वाला मैं खुद अपने ही फैसलों के मिलिए तले दब जाऊंगा। शायद जवानी का गुरूर भी अजीब चीज होता है। इंसान के पास न कोई खास कामयाबी होती है और ना ही जिंदगी का कोई बड़ा तजुर्बा, मगर सिर्फ बाप के नाम, घर की आसाइशों और चंद लोगों की तारीफें इसे ये यकीन दिला देती हैं कि दुनिया इसी के कदमों में बिछी हुई है। उस जमाने में मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मुतवासित घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद अब्बा की अच्छी कमाई और लाड़ प्यार ने मेरे अंदर एक अजीब सी खुद पसंदी पैदा कर दी थी। मुझे लगता था कि मेरी मर्जी के बगैर जिंदगी का कोई फैसला मुकम्मल ही नहीं हो सकता। इन्हीं दिनों मेरे चंद करीबी दोस्तों ने नितिया गली जाने का प्रोग्राम बनाया। मौसम खुशगवार था,
کالج ختم ہو چکا تھا اور ہم سب بے فکری کے آخری دن گزار رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی، میرا دل بھی مچل اٹھا۔ میں نے بڑے جوش سے گھر آ کر اپنی والدہ شمیم بیگم کو اس بارے میں بتایا۔ وہ میری بات سن کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا تمہارا دماغ ٹھکانے ہے حارث؟ اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے اور تم دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کی ضد کر رہے ہو۔ اب تو اگر کہیں جانا بھی ہے تو اپنی ہونے والی بیویوں کے ساتھ جاؤ گے۔ بھلا شادی سے چند دن پہلے لڑکے یوں آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں۔ ان کی بات میں فکر بھی تھی اور ناراضی بھی، مگر اس وقت میری انا کو کسی نصیحت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے اس شادی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ یہ رشتہ گھر والوں کی پسند سے طے ہوا تھا اور میں خود کو ابھی بندھنوں کے لیے تیار نہیں سمجھتا تھا۔ میں زندگی کو اپنی مرضی سے جینا چاہتا تھا، بغیر کسی ذمہ داری کے، بغیر کسی روک ٹوک کے۔ امی کی ناراضی کے باوجود میں نے ان کی یک نہ سنی اور دوستوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ نتھیا گلی کے حسین وادیاں واقعی دل موہ لینے والی تھی۔ بادل کبھی پہاڑوں کو چھوتے، کبھی ہمارے سروں کے اوپر سے گزرتے محسوس ہوتے۔ ٹھنڈی ہوائیں خرخرے لگاتے دوست، جیب میں وافر پیسے اور جسم میں جوانی کی توانائی۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی کا اصل لطف یہی ہے۔ میں خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا تھا، جیسے دنیا کا کوئی قانون مجھ پر لاگو ہی نہ ہوتا ہو۔ ہمیں وہاں آئے 3 دن ہو چکے تھے۔ اس شام میں ہوٹل کے کمرے میں اکیلا بیٹھا موبائل پر فضول ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور میرے دوست اندر آ گئے۔ یار حارث، تو یہاں آرام سے بیٹھا ہے، جلدی چل، ہم نے ایک زبردست جگہ دریافت کی ہے۔ میرے دوست فیضان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ کیا خاص بات ہے؟ ہوٹل کے پیچھے پہاڑیوں کے درمیان ایک پراسرار راستہ ہے جو اوپر گھنے جنگل تک جاتا ہے۔ ٹور گائیڈ نے سب کو وہاں جانے سے منع کیا تھا، لیکن بھائی اگر ہر بات ماننی ہوتی تو پھر ہم کیوں ہوتے؟ وہ زور سے ہنسا اور باقی سب بھی خیخکے لگانے لگے۔ میرے اندر بھی مہم جوئی کا شوق جاگ اٹھا۔ ممنوع راستے ہمیشہ مجھے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ شاید انسان کو سب سے زیادہ کشش اسی چیز میں محسوس ہوتی ہے جس سے اسے روکا جائے۔ میں جلدی تیار ہونے لگا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میرے مضبوط ریکنگ والے جوتے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ کافی تلاش کے بعد وہ بھی نہ ملے تو میری نظر ایک ہلکے پھلکے چپل نما جوتوں پر پڑی، جنہیں میں صرف کمرے کے اندر پہننے کے لیے ساتھ لایا تھا۔ باہر سے دوست بار بار آوازیں دے رہے تھے، جلدی آ، اندھیرا ہونے والا ہے۔ میں نے لاپرواہی سے وہی جوتے پہن لیے۔ جب میں باہر نکلا تو سب نے میرے پاؤں کی طرف حیرت سے دیکھا۔ یہ پہن کر چڑھائی کرے گا؟ میں نے مصنوعی اعتماد سے مسکرا کر کہا، اتنا بھی کمزور نہیں ہوں۔ پہاڑ میرے جوتوں کو نہیں، میرے حوصلے کو دیکھ کر راستہ دیتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر سب ہنس پڑے اور ہم چاروں ہوٹل کے پچھلے حصے سے نکل کر خاموشی سے اس طرف بڑھنے لگے جہاں پہاڑی راستہ بل کھاتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ جنگل جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی پراسرار بھی۔ درختوں کی لمبی قطاریں آسمان کو چھو رہی تھی، ہوا میں نمی گھلی ہوئی تھی اور شام کی سرمائی روشنی آہستہ آہستہ اندھیرے میں بدل رہی تھی۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے، کبھی مذاق کرتے اور کبھی ایک دوسرے کو ڈراتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے قدموں کا اعتماد میرے چہرے کی مسکراہٹ جتنا مضبوط نہیں تھا۔ وہ ہلکے جوتے مسلسل میرے پاؤں کو کاٹ رہے تھے۔ پتھریلا راستہ ہر قدم کے ساتھ مجھے تکلیف دے رہا تھا، مگر اپنی ضد اور جھوٹی انا کی وجہ سے میں کسی کے سامنے یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ میں مشکل میں ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی معمولی سی لاپرواہی جسے میں اس وقت بہادری سمجھ رہا تھا، چند لمحوں بعد میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اور اس گھنے جنگل کے اندر میرا سامنا یہ کیسے واقعے سے ہونے والا تھا جو برسوں بعد بھی میرے ضمیر کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ جو ہم جنگل کے اندر گہرائی تک جاتے جا رہے تھے، راستہ پہلے سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ زمین پر بکھرے نوکیلے پتھر، خشک کانٹے اور درختوں کی ابھری ہوئی جڑیں میرے قدموں کو مسلسل زخمی کر رہے تھے۔ ہلکے جوتے اب میرے لیے عذاب بن چکے تھے، پسینے کی وجہ سے پاؤں ان میں بار بار پھسلتے
मगर मैं दांत भींचकर खामोशी से आगे बढ़ता रहा। मेरी अना मुझे ये इजाजत नहीं दे रही थी कि दोस्तों के सामने अपनी तकलीफ का एतराफ करूं। अचानक आगे चलते हुए फैजान ने पीछे मुड़कर जोर से आवाज लगाई, क्या बात है हारिस, अभी से हाँफने लगता है जवानी तुझे छोड़कर जा चुकी है। उनकी बात पर बाकी दोस्त भी खैखा लगाकर हंस पड़े। उनकी हंसी मेरे कानों में तीर की तरह लगी। मेरे अंदर जिद की एक नई लहर दौड़ गई। मैंने जख्मी कदमों की परवाह किए बगैर सीना तान कर जवाब दिया, बूढ़ा तुम लोगों का नसीब होगा, अभी भी तुम सबसे आगे निकल सकता हूँ। यह कहकर मैंने तेजी से कदम बढ़ाए और चंद लम्हों में सबको पीछे छोड़ दिया। मुझे ये अंदाजा ही ना था कि वो सब महज मजाक कर रहे थे, मगर मैं अपनी छोटी बहादुरी साबित करने में अंधा हो चुका था। कुछ ही देर बाद दरख्तों का सिलसिला अचानक खत्म होने लगा और हम एक ऊंची पहाड़ी की चोटी के करीब पहुंच गए। सामने का मंजर हैरत और अंगेज था। दूर दूर तक फैली वादियां, बादलों की तहें और डूबते सूरज की नारंगी रोशनी पहाड़ों को किसी ख्वाब जैसा बना रही थी। लेकिन इस हसीन मंजर के पीछे ये खौलनाक हकीकत छुपी हुई थी। चोटी की दूसरी जानिब जमीन अचानक खत्म हो जाती थी और इसके नीचे ये गहरी खौफनाक खाई अपना मुंह खोले खड़ी थी। मैंने फातिहाना अंदाज में पीछे मुड़कर दोस्तों की तरफ देखा, जैसे कोई बड़ा मौत का सर कर लिया हो। इसी लम्हे मेरे पाँव के नीचे मौजूद ढीला पत्थर सरक गया। पसीने से भीगी चप्पल पहले ही मेरा साथ छोड़ने पर तुली हुई थी। मेरा तवज़ुन बिगड़ा और मैंने खुद को संभालने के लिए बेइख्तियार हाथ हवा में लहरा दिए। हारिस रुक जाओ, किसी की चीख मेरे कानों से टकराई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे कदम खाली फिजा में पड़ चुके थे। एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो। अगले ही पल मेरा जिस्म ढलवान पर लड़कने लगा। नोकीले पत्थर मेरी जिल्द चीरते जा रहे थे। दरख्तों की शाखें मेरे चेहरे और बाजुओं पर कोड़े बरसा रही थी और मेरी चीखें घने जंगल में गूंज रही थी। मैं मौत को अपने बिल्कुल करीब महसूस कर रहा था। इसी दौरान मेरी उंगलियां अचानक किसी मजबूत चीज से जा टकराई। यह खुश्क दरख्त की मोटी जड़ ढलवान से बाहर निकली हुई थी। मैंने पूरी ताकत से इसे पकड़ लिया। मेरा आधा जिस्म फिजा में लटक रहा था, जबकि नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, उंगलियों की गिरफ्त कमजोर पड़ रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। ऊपर से दोस्तों की घबराई हुई आवाजें आ रही थी, मगर वो मुझ तक पहुंचने से खासिर थी। इस लम्हे पहली बार मुझे अपनी बेफिक्री, गुरूर और लापरवाही पर शदीद पछतावा हुआ। मुझे अपनी माँ की नसीहत याद आई, वो शादी याद आई जिससे मैं भागना चाहता था, और वो जिंदगी याद आई जिसे मैं खेल समझकर गुजार रहा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह हादसा सिर्फ मेरी जान लेने नहीं आया था, बल्कि इसे खाई के किनारे मेरी मुलाकात एक ऐसे राज से होने वाली थी जो आने वाले बरसों में मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा और एक दिन मुझे अपनी ही सबसे बड़ी गलती के सामने ला खड़ा करेगा। मेरा जिस्म बेकाबू होकर ढलवान पर लड़कता चला जा रहा था। कभी कोई नोकीला पत्थर मेरी फसलियों से टकराता, कभी दरख्त के सख्त शाख मेरे चेहरे और बाजुओं को चीरती हुई गुजर जाती। ऊपर खड़े मेरे दोस्तों की चीखें फिजा में गूंज रही थी। वो तो महज मजाक में मुझे डराना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे वाकई मौत के मुंह की तरफ गिरते देखा तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वो घबराहट में मेरे पीछे नीचे उतरने लगे, मगर मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता था। हर टुकर के साथ यूं महसूस होता जैसे मेरा वजूद टुकड़ों में बिखर रहा हो। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ मेरा जिस्म एक बड़े पत्थर से जा टकराया। इस एक लम्हे ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी भारी चट्टान ने मुझे कुचल कर रख दिया हो। मेरे जिस्म का निचला हिस्सा नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से जलने लगा। मेरे लबों से ऐसी चीख निकली कि खुद मुझे अपनी आवाज अजनबी महसूस हुई। मैं तड़पता रहा, सांसें टूटने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा मेरी आंखों पर छा गया। जब दोबारा होश आया तो मेरे इर्द गिर्द जरासीम कश अद्वियात की बू फैली हुई थी। छत की सफेद रोशनियां मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा था। मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। बाजुओं पर खराशें थी, सर पर पट्टियां बंधी हुई थी और दोनों टांगों पर भारी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। लेकिन इन सब से बढ़कर
یہ کیسی اذیت تھی جسے نہ میں بیان کر سکتا تھا اور نہ سمجھ پا رہا تھا۔ میرے دوست میرے ارد گرد کھڑے تھے، ان کے چہرے ندامت سے جھکے ہوئے تھے، شاید وہ خود کو اس حادثے کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ میں نے تکلیف سے کراتے ہوئے ڈاکٹر کو دیکھا جو خاموشی سے میری رپورٹس ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے کوئی انجیکشن لگا دے، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا، میں نے بامشکل الفاظ ادا کیے۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائی، پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھبراؤ نہیں حارث، جسم پر بہت گہری چوٹیں آئی ہیں، کئی رگیں متاثر ہوئے ہیں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ ان کی بات سن کر مجھے کچھ اطمینان تو ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں بجلی سی توندی۔ میری شادی، صرف ایک ہفتے بعد میری شادی طے تھی۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسی وقت میرے والدین کمرے میں داخل ہوئے۔ امی کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ وہ میرے ماتھے کو چومنے لگی اور بار بار میرا حال پوچھنے لگے۔ ابا خاموش کھڑے تھے، مگر ان کی خاموشی میں خوف چھپا ہوا تھا۔ کسی نے مجھے ڈانٹا نہیں، شاید سب سمجھ چکے تھے کہ میں پہلے ہی بہت بڑی سزا بھگت رہا ہوں۔ چند دن بعد میری شادی مؤخر کر دی گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے ہونے والے سسرال والوں نے بھی کسی قسم کی ناراضی ظاہر نہیں کی۔ وہ نہایت شریف اور سمجھدار لوگ تھے۔ انہوں نے میری صحت کو ترجیح دی اور دعا گو بن کر میرا ساتھ دیا۔ مہینے گزرتے گئے، شروع میں مجھے بستر سے اٹھنا بھی محال لگتا تھا، پھر واکر کا سہارا ملا، اس کے بعد لاٹھی، اور آہستہ آہستہ میں نے دوبارہ چلنا سیکھ لیا۔ ہر قدم کے ساتھ درد تو ہوتا تھا، مگر زندہ بچ جانے کی خوشی بھی تھی۔ سب کو لگنے لگا کہ خطرہ ٹل گیا ہے، میرے زخم بھرنے لگے، ٹانگیں تقریباً ٹھیک ہو گئی اور میں دوبارہ معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس حادثے نے میرے جسم کا ایک ایسا حصہ زخمی کر دیا تھا جس کے بارے میں اس وقت کسی نے مجھ سے کھل کر بات نہیں کی تھی، اور یہی خاموش راز ایک دن میری پوری زندگی کو جہنم بنا دینے والا تھا۔ آخرکار میرا قدم مکمل طور پر سنبھل گئے اور میں دوبارہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ امی کے چہرے پر مہینوں بعد خوشی لوٹ آئی، رشتہ دار آنے لگے، گھر سجنے لگا، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ دن بھی آ گیا جب میری دلہن ہمارے گھر آنے والی تھی۔ شادی کے روز میں بھی خوشی دکھائی دے رہا تھا، شاید میں خود کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ جب پہلی بار میں نے اپنی دلہن مریم کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے نظریں جھکانا بھول گیا۔ وہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی معصومیت تھی، آنکھوں میں حیا اور لہجے میں ایسی نرمی جو دل کو سکون دے۔ وہ صرف حسن کی مالک نہیں تھی، بلکہ اس کی شخصیت میں وقار اور سادگی کا حسین امتزاج تھا۔ اسی وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ خاموش باوفا لڑکی ایک دن میرے ظلم، میرے شک اور میری سب سے بڑی ناانصافی کا شکار بننے والی ہے، اور میں خود اپنی زندگی کے سب سے بھیانک حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکوں گا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، مگر مریم میں کچھ اور ہی بات تھی۔ اس کی خوبصورتی صرف اس کے نازک خد و خال تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش اور وقار تھا۔ وہ نرم گفتار تھی، نفاست پسند تھی اور گھر کی ہر فرد کی ضرورت کو اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی۔ شادی کے بعد جب وہ اس گھر میں آئی تو جیسے اس نے بکھرے ہوئے نظام کو خاموشی سے سنبھال لیا۔ امی کی پسند کا خیال رکھتی، ابا کی عزت کرتی، ملازموں سے محبت سے پیش آتی، اور میرے لیے تو گویا اس کی دنیا ہی الگ تھی۔ حادثے کے بعد میری اپنی طبیعت بھی بدل چکی تھی۔ پہلے میں لاپرواہ، خود پسند اور صرف اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچنے والا انسان تھا، مگر موت کو اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد میرے اندر سنجیدگی آ گئی تھی۔ میں نے پوری توجہ کے ساتھ ابا کا کاروبار سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ شام کو تھکا ہارا گھر لوٹا تو مریم دروازے پر میرا استقبال کرتی، کبھی چائے میرے سامنے رکھ دیتی، کبھی میری پسند کا کھانا بناتی، اور کبھی صرف میری تھکن بھری خاموشی کو سمجھ کر میرے قریب بیٹھ جاتی۔ اس کی محبت میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، وہ خدمت میں ہی اپنائیت نبھاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو چکی ہے، ایک اچھی بیوی، محبت کرنے والے والدین، سنبھلتا ہوا کاروبار، آخر انسان کو اور کیا چاہیے؟ لیکن بعض اوقات زندگی کی سب سے بڑی کمی
انسان کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کوئی دوسرا اس کی طرف اشارہ کر دے۔ یک رات ہم سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ اچانک میری نظر امی کے چہرے پر پڑی۔ وہ معمول سے زیادہ خاموش لگ رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے امی؟ آج آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ آج عاصمہ کی بیٹے کی بیوی کی اولاد ہوئی ہے۔ اللہ نے انہیں پوتے کی نعمت دی ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ فارس، تمہاری شادی کو بھی 1 سال ہو چکا ہے۔ اب تک تم لوگوں نے ہمیں کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ زندگی اپنی جگہ، گھومنا پھرنا اپنی جگہ، مگر خاندان کی خوشیاں اولاد سے مکمل ہوتی ہیں۔ اب تم دونوں کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ امی کی بات سن کر میں نے بے اختیار مریم کی طرف دیکھا۔ اس کے گال شرم اور جھجک سے سرخ ہو گئے تھے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اسی لمحے میرے ذہن میں جیسے کوئی گھنٹی بجی۔ واقعی 1 سال گزر چکا تھا۔ وقت اتنی خاموشی سے بیت گیا تھا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا۔ لیکن ایک بات واضح تھی، ہم دونوں نے کبھی اولاد سے گریز نہیں کیا تھا۔ نہ کوئی منصوبہ بندی، نہ کوئی احتیاط۔ ہم تو بس زندگی کو جیسے چلے رہے تھے ویسے جیتے رہے تھے۔ پھر آخر خوشخبری کیوں نہیں آئی؟ پہلی بار میرے دل میں ہلکی سی بے چینی نے جنم لیا۔ اس کے بعد ہر گزرتے مہینے کے ساتھ میرا انتظار بڑھنے لگا۔ میں کبھی ہچکچاتے ہوئے مریم سے پوچھ لیتا، کوئی امید ہے؟ اور وہ ہر بار خاموشی سے مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیتی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی مجھے دکھائی دیتی، مگر میں خود بھی مایوسی کا شکار ہونے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سوالات بڑھتے گئے۔ ایک دن دفتر میں معمول کے مطابق کام کر رہا تھا کہ میرا دوست ثاقب ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ لو بھائی، سب لوگ مٹھائی کھاؤ۔ دفتر میں شور مچ گیا۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے ایک ٹکڑا اٹھایا اور مذاق میں پوچھا، خیر تو ہے؟ لگتا ہے لاٹری نکل آئی ہے۔ ثاقب کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ لاٹری سے بھی بڑی خوشی ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت دی ہے۔ میں باپ بن گیا ہوں۔ اس کے الفاظ سنتے ہی میرے ہاتھ کی حرکت رک گئی۔ مٹھائی کا ٹکڑا میری انگلیوں کے درمیان ویسے ہی رہ گیا۔ میرے کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، میں باپ بن گیا ہوں۔ میں نے بامشکل مسکرا کر اسے مبارکباد دی، مگر میرے اندر ایک عجیب سے ہلچل مچ چکی تھی۔ ثاقب کی شادی تو مجھ سے 6 ماہ بعد ہوئی تھی۔ آج وہ باپ بننے کی خوشی منا رہا تھا اور میں پہلی بار اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک انجانے خوف کو جنم لیتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ خوف صرف انتظار کا نہیں تھا، بلکہ کسی ایسی حقیقت کا تھا جس کی آہٹ شاید برسوں پہلے اس پہاڑی حادثے کے دن ہی میرے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ اس دن دفتر سے واپسی پر میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ثاقب کی خوشی، اس کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ اور اس کے باپ بننے کی خبر بار بار میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ پہلی مرتبہ مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ شاید اب صرف انتظار کافی نہیں، ہمیں کوئی عملی قدم بھی اٹھانا چاہیے۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ہمت جمع کی اور مریم کے قریب جا بیٹھا۔ مریم میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، صرف تسلی کے لیے۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں تک خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر اچانک وہ ٹوٹ گئی۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ قصور میرا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ یہ سن کر میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نہیں مریم، ہرگز نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی معمولی سی بات بھی ہو تو ہر وقت علاج ہو جائے۔ ڈاکٹر سے مشورہ کر لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے آنسو پوچھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میری ایک رشتہ دار کی بہن گائنیکالوجسٹ ہے، بہت قابل ڈاکٹر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کل ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن ہم دونوں ڈاکٹر نادیہ کی کلینک پہنچے۔ انہوں نے نہایت تحمل سے ہماری بات سنی، چند سوالات کیے اور پھر کچھ ضروری ٹیسٹ تجویز کر دیے۔ ٹیسٹ کروا کر ہم واپس گھر آ گئے۔ رپورٹس اگلے دن ملنی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مریم مجھ سے زیادہ پر امید نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ دل کی گہرائیوں سے ماں بننے کی خواہش رکھتے تھے۔ گھر پہنچے تو حسب معمول امی کا موڈ خراب تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ان کی طبیعت چڑچڑی سے رہنے لگی تھی۔
انہوں نے مریم کو نظر انداز کیا اور مجھے اپنے قریب بٹھا لیا۔ آج رخسانہ آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے افسردہ لہجے میں کہا، وہ بھی یہی پوچھ رہی تھی کہ ابھی تک ہمارے گھر خوشی و خبری کیوں نہیں آئی۔ لوگ سوال کرتے ہیں، جواب دیتے دیتے تھک گئی ہوں۔ پھر ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بیٹا، اگر واقعی بہو میں کوئی کمی ہوئی تو قصور میرا ہوگا۔ رشتہ تو میں نے پسند کیا تھا، کہیں میں نے تیرے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر دی۔ میں خاموش رہ گیا۔ امی کی باتوں نے میرے دل میں بھی ایک چبھن پیدا کر دی، مگر میری نظریں بے اختیار مریم کی طرف اٹھ گئی۔ وہ خاموش کھڑی تھی، جیسے کسی عدالت میں بے قصور ہونے کے باوجود مجرم بنا دی گئی ہو۔ مجھے اس پر بے حد ترس آیا۔ چند دن بعد رپورٹس آ گئی۔ اس دن مریم کے چہرے پر مدتوں بعد ایک حقیقی خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے میرے کمرے میں آئی اور کاغذات میری طرف بڑھا دیے۔ دیکھیے حارث، اس کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی، تمام رپورٹیں بالکل نارمل ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے اندر ایسی کوئی خرابی نہیں جو ماں بننے میں رکاوٹ ہو۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بھی جلد والدین بن جائیں گے۔ میں نے ایک رپورٹ غور سے پڑھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ نہ جانے کیوں میرے سینے سے ایک بوجھ سا ہلکا ہو گیا۔ میں نے پہلی بار اطمینان کا سانس لیا۔ مجھے لگا شاید اب واقعی خوشخبری دور نہیں۔ زندگی ایک بار پھر معمول پر آ گئی۔ البتہ مریم نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر نادیہ کے پاس جاتی، دوائیاں لیتی، ہدایت پر عمل کرتی اور ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھتی۔ مجھے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا کہ اولاد کی خواہش مجھ سے کہیں زیادہ اس کے دل میں جاگ چکی ہے۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا، مہینے سالوں میں بدل گئے، لوگوں کے سوالات بڑھنے لگے، دفتر میں ساتھ مذاق میں پوچھ لیتے، خاندان والے اشاروں کنایوں میں باتیں سناتے، اور امی کی بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2.5 سال گزر گئے، اور پھر ایک شام جب میں دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو ایک عجیب منظر نے میرے قدم روک دیے۔ مریم کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے پانی کی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ بڑی احتیاط سے اس میں کوئی چیز ملا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور امید کا ایک عجیب امتزاج تھا، جیسے وہ کسی آخری سہارے کو مضبوطی سے تھامے بیٹھی ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مریم، یہ تم بوتل میں کیا ملا رہے ہو؟ میرے سوال پر وہ چونک اٹھی۔ چند لمحوں کے لیے اس کے ہاتھ لرز گئے، پھر اس نے نظریں جھکا لی۔ مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے جواب سے صرف میرے گھر کا سکون ہی نہیں بلکہ میرے ماضی کے وہ زخم بھی دوبارہ برے ہونے والے تھے جنہیں میں برسوں پہلے بھول چکا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو مریم؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ بری طرح چونک گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور پانی کی بوتل تقریباً اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس نے اس گھبراہٹ سے میری طرف دیکھا جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ چند لمحوں وہ خاموشی کھڑی رہی، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آخر کیا کروں حارث؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ جب ہر طرف سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ عورت میں ہی کوئی کمی ہوتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پھر بھی ہمارے گھر خوشخبری کیوں نہیں آ رہی؟ آج میں ایک پیر بابا کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے یہ تعویذ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس پانی میں گھول کر پینے سے اللہ کرم فرما دے گا۔ یہ کہہ کر وہ آنسو پہنچتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئی، مگر میں وہی کھڑا رہ گیا۔ اس کی ایک بات نے میرے ذہن میں ہلچل مچا گئی تھی۔ آخر یہ کس نے طے کر لیا تھا کہ مسئلہ صرف عورت میں ہو سکتا ہے؟ مریم نے تو 2.5 سال میں نہ جانے کتنے ٹیسٹ کروائے تھے، ہر رپورٹ نارمل آئی تھی، لیکن میں نے آج تک اپنا معائنہ کروانے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ اس رات مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں چھت پر چہل قدمی کرتا رہا، ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتا رہا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آتا کہ اگر مریم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے تو کیا مجھے بھی اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ اگلی صبح میں نے خاموشی سے فیصلہ کر لیا۔ میں نے مریم کو کچھ بتائے بغیر اسے ڈاکٹر کی کلینک کا رخ کیا جہاں وہ علاج کے لیے جاتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار میں اس کی ڈاکٹر کے بجائے اس کے رشتہ دار ڈاکٹر حمزہ کے پاس گیا، جو خود بھی ماہر معالج تھا۔ وہ نہایت شریف اور سمجھدار انسان تھا۔ میں نے بیٹھتے ہی اس سے کہا، ڈاکٹر، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو بھی رپورٹ آئی اس کے بارے میں میرے گھر والوں
خاص طور پر میری بیوی کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ ضروری ٹیسٹ لکھ دیے گئے، کچھ معائنے ہوئے اور نمونے لیبارٹری بھیج دیے گئے، لیکن پورے وقت ایک عجیب بات مجھے بے چین کرتی رہی۔ ڈاکٹر حمزہ کے چہرے پر چھائی سنجیدگی جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو یا شاید کسی نتیجے کا اندازہ لگا چکا ہو۔ 2 دن بعد اس کا فون آیا، حارث صاحب اگر ممکن ہو تو آپ کلینک آ جائیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں موجود سنجیدگی نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ میں فوراً کلینک پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر حمزہ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے فائل کی صفحات پلٹے، پھر گہرا سانس لیا۔ مجھے افسوس ہے، میرے پاس آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے ایک میری طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی شدید حادثہ پیش آیا تھا، خاص طور پر ایسا حادثہ جس میں جسم کے نچلے حصے پر شدید چوٹ آئی ہو۔ اسی لمحے میرے ذہن میں برسوں پرانا وہ خوفناک منظر زندہ ہو گیا۔ پہاڑ ڈھلوان، پتھروں سے ٹکراتا ہوا میرا جسم اور وہ آخری زوردار ضرب۔ میں نے لرزتی آواز میں سارا واقعہ اسے سنا دیا۔ میری بات ختم ہوئی تو ڈاکٹر حمزہ نے افسوس سے نظریں جھکا لی۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید یہی وجہ ہو۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اس حادثے کے دوران آپ کے جسم کے کچھ انتہائی حساس حصوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس وقت بظاہر آپ کی جان بچ گئی، آپ دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گئی، لیکن اندرونی طور پر جو نقصان ہوا اس کا اثر اب سامنے آیا ہے۔ میں پتھر کا مجسمہ بن کر اسے دیکھتا رہا۔ اس نے رپورٹ میری طرف سرکا دی۔ حارث، طبی اعتبار سے آپ کے لیے قدرتی طور پر باپ بننا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ میرے اوپر جیسے آسمان گر پڑا، کانوں میں آوازیں گونجنے لگی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ایک جھٹکے سے رپورٹ اٹھا لی۔ کمرے کی دیواریں گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے مریم کا معصوم چہرہ، امی کی شکوہ، لوگوں کے سوالات اور اپنی آنے والی زندگی بکھرتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ میں دروازے تک پہنچا، پھر اچانک پلٹ کر ڈاکٹر حمزہ کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے میری آواز ٹوٹ رہی تھی، یہ بات مریم کو کبھی مت بتائیے گا، وہ پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے اس حقیقت کا علم ہو۔ ڈاکٹر حمزہ نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے اسے موقع تک نہ دیا۔ میں تیزی سے کلینک سے باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میری نظریں اس رپورٹ پر جا ٹھہری جو میرے ہاتھوں سے کانپ رہی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں جس عورت کو برسوں سے لوگوں کی نظروں میں خاموش مجرم بنتے دیکھا رہا، وہ بے قصور تھی۔ اصل مجرم تو میں تھا، اور اب میرے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا، کیا میں سچ کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتا تھا یا اپنی کمزوری چھپانے کے لیے کسی بے گناہ کی زندگی ایک بار پھر قربان کرنے والا تھا۔ لوگوں کی باتیں بعض اوقات زہر سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ رشتہ داروں کی طنز، پڑوسیوں کے اشارے اور خاندان والوں کے سوالات نے میرے گھر کا سکون چھین لیا تھا۔ ہر محفل میں کوئی نہ کوئی یہی پوچھ لیتا، ابھی تک خوشخبری کیوں نہیں آئی، اور ہر سوال میرے دل پر ایک نیا زخم لگا جاتا۔ میں سچ جان چکا تھا مگر پھر بھی خاموش تھا۔ میں جانتا تھا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مریم نہیں بلکہ میں خود تھا۔ میری مردانگی کا غرور اس حادثے کے نیچے دفن ہو چکا تھا، مگر میں نے اس حقیقت کو اپنے سینے میں ایسے دفن کر لیا جیسے اگر یہ راز باہر آ گیا تو میری پوری شناخت بکھر جائے گی۔ گھر میں امی کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مریم کو تانے دیتی، پتہ نہیں کیسی قسمت کی لڑکی ہمارے نصیب میں آ گئی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی خوشیاں ٹوٹ گئی۔ اتنے سال گزر گئے، نہ کوئی وارث نہ کوئی امید۔ مریم خاموشی سے سب کچھ سنتی رہتی، کبھی کچن میں جا کر آنسو پونچھ لیتی، کبھی سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگتی۔ کئی بار میں نے اسے رات کے اندھیرے میں روتے دیکھا، مگر میری زبان پر سچ آ کر بھی واپس لوٹ جاتا۔ میں چاہتا تو صرف ایک جملہ کہہ کر سب کچھ بدل سکتا تھا، قصور مریم کا نہیں میرا ہے، لیکن میں بزدل تھا۔ میں اپنی کمزوری کا اعتراف نہ کر سکا۔ 3 مہینے مزید گزر گئے۔ آخرکار امی کا صبر جواب دے گیا۔ ایک دن انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا، حارث اب بہت ہو گیا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیرے گھر کا چراغ بجھتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس لڑکی کو طلاق دے دو اور دوسری شادی کر لو، اللہ نے چاہا تو دوسری بہو سے ہمیں اولاد کی خوشی نصیب ہو جائے گی۔ میں جانتا تھا کہ دوسری کیا،
अगर तीसरी और चौथी शादी भी कर लूं तो नतीजा वही रहेगा। मेरे नसीब में तो ये महरूमी लिखी जा चुकी थी, लेकिन रोज रोज की तलखियां, अम्मी के ताने और माशरे के दबाव ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मरियम भी अब पहले जैसे नहीं रही थी। उसकी हंसी कहीं खो गई थी। वह हर वक्त बुझी बुझी रहती, जैसे जिंदगी से उसका यकीन उठ गया हो। और फिर वो दिन आ गया जिसका तस्वुर भी मुझे कभी खौफ ज्यादा कर देता था। मैंने लरजते हाथों से तलाक के कागजात उसके सामने रख दिए। मरियम ने पहले कागजात को देखा, फिर मेरी तरफ नजरें उठाई। उसकी आंखों में सवाल थे, शिकवे थे, टूटा हुआ एतमाद था, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसने कोई शोर नहीं मचाया। क्या वाकई फैसला हो चुका है? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने नजरें झुका ली। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, जैसे मेरे चेहरे से कोई जवाब तलाश कर रही हो। शायद वो चाहती थी कि मैं इसे रोक लूं, सच बता दूं, या कम से कम इतना कह दूं कि कसूर इसका नहीं, मगर मैं खामोश रहा। उसने अपने आंसू साफ किए, तलाकनामा अपने हाथ में लिया और बगैर किसी बदुआ, बगैर किसी एहतजाज के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाते जाते वो एक लम्हे के लिए रुकी। अल्लाह आपको वो खुशी दे जिसकी खातिर आपने मुझे खो दिया, उसने भराई हुई आवाज में कहा, और फिर वो हमेशा के लिए उस घर से चली गई। अम्मी और अब्बा ने सुख का सांस लिया। घर में शुक्राने के अल्फाज गूंजने लगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बांझ औरत से जान छूटी। ये जुमले मेरे दिल में खंजर की तरह उतरते रहे। मैं जानता था कि जिस औरत को सब कसूरवार समझ रहे हैं वो दरअसल बेकसूर थी, और असल मुजरिम मैं खुद था। वक्त गुजरता रहा। मैंने खुद को कारोबार में झोंक दिया। काम की मसरूफियात के जरिए अपने ज़मीर की आवाज़ दबाने की कोशिश करता रहा, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो खामोशी में और भी ज्यादा चीखते हैं। एक शाम मैं हस्बे मामूल दफ्तर से वापस आया तो घर के अंदर गैर मामूली चहल पहल महसूस हो रही। अम्मी की हंसी की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। वो किसी मेहमान के साथ बेहद खुश दिली से बातें कर रही थी। मैं हैरान होता हुआ डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर सामने बैठी खातून पर पड़ी, मेरे कदम वही जम गए। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। वो कोई और नहीं बल्कि मरियम की बड़ी बहन नादिया थी, और उसी के साथ एक निहायत खूबसूरत कम उम्र लड़की बैठी थी। उसके चेहरे पर हया थी, आंखों में झिझक और लिबास से शराफत टपक रही थी। अम्मी खुशी से बोल उठी, हारिस आओ, तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। अल्लाह ने चाहा तो इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। ये नादिया अपनी भांजी आयशा का रिश्ता लेकर आई है। मेरे हाथ से दफ्तर का बैग तकरीबन छूट गया। मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी तबाह करने जा रहा था, या वक्त आ गया था कि बरसों से छुपाया हुआ सच सबके सामने रख दूं। वो लड़की बामुश्किल 20-22 साल की होगी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में हया थी। मैं हैरान था कि अम्मी, जो कभी मरियम और इसके घर वालों का जिक्र भी बर्दाश्त नहीं करती थी, आज इन्हीं लोगों के साथ इतनी मोहब्बत से बातें कर रही थी। मैंने रस्मी सलाम किया और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। मेरे जहन में बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे। आखिर अचानक ये तब्दीली कैसे आ गई थी? रात को अम्मी मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो बेहद पुरजोश नजर आ रही थी। हमारे साथ जो मेहमान आए थे वो नादिया थी, और इनके साथ जो लड़की थी वो इनकी बेटी आयशा है। वो तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। वह हैरत से अम्मी को देखने लगा। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, और जानते हो, ये रिश्ता किसी और ने नहीं बल्कि मरियम ने खुद भिजवाया है। यह सुनकर मेरे वजूद में जैसे सनसनी दौड़ गई। मरियम, वही मरियम जिसे मैंने बेकसूर होने के बावजूद तलाक देती थी। वही मरियम जिसके आंसुओं के असल वजह में खुद था। अब्बा की जायदाद और कारोबार खासे बड़े थे। हम शहर के पोश इलाके में रहते थे। अम्मी को यकीन था कि ये सब हमारी दौलत की वजह से हो रहा है, मगर इन्हें इससे क्या फर्क पड़ता था। इनकी खुशी सिर्फ इस बात में थी कि इनके बेटे की दोबारा शादी होनी चाहिए थी। कुछ ही दिनों में घर में दोबारा शादी की तैयारियां शुरू हो गई, और फिर आयशा दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। आयशा उम्र में मुझसे काफी छोटी थी। वो निहायत खूबसूरत, नरम मिजाज और सादा दिल लड़की थी। जैसे मेरे इस राज का कोई इल्म नहीं था, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। वो मुझ पर बेइंतहा मोहब्बत लुटाती, मेरी पसंद का ख्याल रखती, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती और मुझे अपनी दुनिया समझती थी।
لیکن میں جانتا تھا کہ اس شادی کا انجام کیا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد سب کو اولاد کی خواہش ہوگی، اور جب خوشخبری نہیں آئے گی تو ایک بار پھر سارا الزام اسی عورت پر ڈال دیا جائے گا۔ شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ میں روز دفتر جاتا اور شام کو تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس لوٹ آتا، مگر اس دن گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ماحول غیر معمولی طور پر خوشگوار تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی نے خوشی سے مٹھائی کا لڈو میرے منہ میں رکھ دیا۔ امی خیر تو ہے، یہ خوشی کس بات کی ہے؟ امی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بیٹا، وہ دن آ گیا جس کا ہم برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ تم باپ بننے والے ہو۔ عائشہ امید سے ہے۔ میرے قدم وہی جم گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پر زور سے ضرب لگائی ہو۔ میری سانس سینے میں اٹک گئی۔ میں سب جانتا تھا، میں ایک باپ نہیں بن سکتا تھا۔ پھر یہ حمل کیسے ممکن تھا؟ میری نظریں بے اختیار عائشہ کی طرف اٹھی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمیلی سے مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ماں بننے کی خوشی چھلک رہی تھی، لیکن میرے اندر نفرت اور شک کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر وہ حاملہ تھی تو پھر میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات آ رہی تھی، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ میں سب کو سچ بتانا چاہتا تھا، مگر کسی منہ سے کیا میں یہ کہتا کہ میں خود باپ بننے کے قابل نہیں؟ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باہر خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ امی نے عائشہ کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی اور آنے والے بچے کے لیے دعائیں مانگتی جاتی۔ گھر میں ہر وقت ایک ہی موضوع ہوتا، ہمارا وارث، اور میں ہر بار یہ لفظ سنتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے مجھے کھولتے ہوئے پانی میں ڈھکیل دیا ہو۔ 9 مہینے تک میرے اپنے ہی گھر میں ایک ایسی خوشی کا جشن منایا جاتا رہا جسے قبول کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا، اور مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس دن بچے کی پیدائش کے بعد میری زندگی کا سب سے بڑا راز ایسے کھلنے والا ہے کہ میری دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ بیٹی کی پیدائش کی خبر سننے کے بعد میرے اندر عجیب سی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ایک طرف پورا گھر خوشیوں سے جھوم رہا تھا اور دوسری طرف میرا دل شک، غصے اور بے بسی کی آگ میں جل رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے بات کروں اور اپنے اندر کے اس طوفان کو کیسے خاموش کروں۔ عائشہ سے میری بات چیت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ میری سرد معدے کو محسوس کرتی تھی، مگر اس کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ وہ کئی بار میرے قریب آ کر پوچھتی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مگر میں ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا۔ جتنا وہ میرے لیے نرم پڑتی اتنا ہی میرے دل میں اس کے لیے غصہ بڑھتا جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس نے میرے اعتماد کو توڑ دیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں خود سے سوال کرتا کہ آخر میں کس حق سے اس پر الزام لگا سکتا ہوں۔ اگر میں سچ بولتا تو مجھے اپنی وہ حقیقت سب کے سامنے رکھنی پڑتی جسے میں برسوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور آخرکار وہ دن آ گیا جس کا پورا گھر شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ ہاسپٹل کے باہر سب کی دعائیں جاری تھی۔ امی بار بار تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی اور ابا بے چینی سے راہداری میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد نرس مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کے گھر ننھی پری بھیجی ہے، ماں اور بچی دونوں خیریت سے ہیں۔ یہ سنتے ہی امی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ ابا کے چہرے پر بھی مدتوں بعد اطمینان دکھائی دیا۔ نرس نے جب وہ ننھی سی بچی میری باہوں میں دی تو میں چند لمحوں تک اسے خاموشی سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ واقعی چاند کے ٹکڑے جیسی تھی۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھ، بند پلکیں اور معصوم سا چہرہ دیکھ کر میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک تلخ خیال نے مجھے اندر تک زخمی کر دیا۔ کیا مجھے ساری زندگی کسی اور کی اولاد کو اپنا نام دے کر پالنا ہوگا؟ میں اس معصوم بچی کو دیکھتا اور پھر اپنے دل میں اٹھنے والے شکوک سے لڑنے لگتا۔ اس ننھی جان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، مگر میرے اندر بیٹھا زخمی مرد ہر خوشی کو زہر بنا دیتا تھا۔ باہر پورا خاندان خوشیاں منا رہا تھا۔ امی سب کو مٹھائیاں کھلا رہی تھی، رشتہ دار مبارکباد دے رہے تھے، ہر طرف دعاؤں اور خیخوں کی آوازیں تھی، اور میں اس جشن کے درمیان کھڑا ایسا انسان تھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر دل میں ایک ایسا راز دفن تھا جو ہر گزرتے لمحے مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ننھی سی بچی
جسے میں شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن میری زندگی کا سب سے بڑا سچ میرے سامنے لے آئے گی اور مجھے اپنی ہی کی گئی سب سے بڑی ناانصافی کا احساس دلائے گی۔ پہلی بیٹی کی پیدائش کے بعد میں مکمل طور پر خاموشی ہو گیا تھا۔ باہر سے میں ایک ذمہ دار شوہر اور باپ دکھائی دیتا تھا، مگر اندر سے میرا وجود ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانا شروع کر دیا تھا کہ شاید یہی میری قسمت ہے۔ شاید مجھے ساری زندگی دوسروں کی خوشیوں کا تماشائی بن کر رہنا ہوگا، لیکن ابھی 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ یہ کور خبر نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ عائشہ دوبارہ امید سے تھی۔ اس بار میرے اندر کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ مجھے اس پر اتنا شدید غصہ آتا کہ کئی مرتبہ دل چاہتا اسے جھنجھوڑ کر پوچھوں، آخر یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ لیکن ہر بار میری زبان بند ہو جاتی۔ اگر میں اس پر الزام لگاتا تو مجھے اپنی حقیقت بھی بیان کرنی پڑتی۔ مجھے ماننا پڑتا کہ میں خود باپ بننے کے قابل نہیں تھا اور یہ اعتراف میری انا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے عائشہ سے بات کرنا تقریباً چھوڑ دی۔ میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ اس ننھی بچی سے بھی دور رہنے لگا جو معصومیت سے میری انگلی پکڑنے کی کوشش کرتی تھی۔ گھر والے میری بدلی ہوئی طبیعت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ امی کئی بار پوچھتی، حارث آخر بات کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں وہ خوشی دی ہے جس کے لیے تم برسوں ترستے رہے ہو، پھر بھی تم خوش کیوں نہیں ہو؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عائشہ بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے رویے کی وجہ تلاش کرتی، مگر میں اسے صرف سرد مہری دیتا۔ اسی ذہنی اذیت کے دوران اس نے دوسری بار ایک بیٹی کو جنم دیا۔ گھر میں پھر خوشیاں منائی گئی۔ امی نے ننھی بچی کو سینے سے لگا لیا۔ ابا سب کو مٹھائیاں تقسیم کرتے پھر رہے تھے اور میں پہلے سے زیادہ خالی ہو چکا تھا۔ آخرکار میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ میں نے دل کو یہ یقین دلا دیا کہ عائشہ یقیناً مجھے دھوکہ دے رہی ہے اور کسی اور مرد سے اس کا تعلق ہے، مگر اس کا راز کھولنے کا مطلب اپنے راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ اسی لیے میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور جب عائشہ تیسری بار حاملہ ہوئی تو مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ 9 مہینے میں نے کس اذیت میں گزارے یہ صرف میرا رب جانتا تھا۔ میں ہر رات چھت کو تکتے ہوئے سوچتا کہ آخر میری زندگی اس موڑ پر کیوں آ کھڑی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ ہاسپٹل سے خبر آئی کہ عائشہ نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا ہے۔ گھر میں جیسے عید اتر آئی۔ امی کی برسوں کی دعائیں پوری ہو گئی تھی۔ ابا فخر سے سب کو اپنے پوتے کی خوشخبری سنا رہے تھے، لیکن میں اپنے کمرے میں بند بیٹھا تھا اور پہلی بار بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میرے دل میں یہی خیال گردش کر رہا تھا کہ میں ایک بد کردار عورت کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں اور دوسروں کی اولاد کو اپنا نام دے رہا ہوں۔ میں ٹوٹ چکا تھا۔ شاید اس رات اگر کوئی مجھے نہ روکتا تو میں اپنی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ کر لیتا۔ اچانک میری جیب میں رکھا موبائل فون بجنے لگا۔ میں نے بے دلی سے فون نکالا۔ اسکرین پر نظر پڑی تو میری سانس رک گئی۔ یہ مریم کا نمبر تھا۔ طلاق کے بعد اس نے پہلی بار مجھے فون کیا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ میں نے کال ریسیو کی۔ اس کی آواز پہلے کی طرح پرسکون تھی۔ مبارک ہو حارث، سنا ہے تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ پر تنز کر رہی ہو۔ میں خاموش رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں تم اس وقت کی سرجیت سے گزر رہے ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے تمام سوالوں کے جواب کہاں ہیں۔ میں ساکت رہ گیا۔ اگر واقعی سچ جاننا چاہتے ہو تو آج رات میرے گھر آ جاؤ۔ اس کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ شکوہ، صرف ایک عجیب سا یقین تھا۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا مگر اس نے صرف اتنا کہا، تمہاری پریشانی کا حل میرے پاس ہے حارث، اور کال منتخب ہو گئی۔ میں چند لمحے موبائل کو گھورتا رہا، پھر جیسے کسی نے میرے جسم کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو۔ میں اٹھا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور بغیر کسی کو کچھ بتائے گھر سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد میں اس گھر کے سامنے کھڑا تھا جہاں مریم اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولا اور سامنے مریم کھڑی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے دیکھ کر کہیں سے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس عورت کی طرح ہے
جسے کبھی بے قصور ہوتے ہوئے طلاق دے دی گئی تھی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، عجیب بات ہے نا حارث، پہلے تم یہ اولاد کے لیے ترستے تھے اور آج تمہارے 3 بچے ہیں، پھر بھی تمہارے چہرے پر خوشی کا ایک نشان تک نہیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی چبھن تھی مگر نفرت نہیں تھی۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا کیونکہ پہلی بار مجھے محسوس ہوا شاید آج رات مجھے اپنے بارے میں وہ سچ سننے کو ملنے والا تھا جسے میں برسوں سے بھاگتا آ رہا تھا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا کہ مریم نے آہستہ سے کہا، حارث میں جانتی ہوں تم کن سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے ہو۔ میں نے بے اختیار سر اٹھایا مگر اگلے ہی لمحے کمرے کے ساتھ والے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا مگر میں پتھر کا بت بنا اسے گھور رہا تھا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر حمزہ تھا، وہی ڈاکٹر جس نے برسوں پہلے مجھے یقین دلایا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ تم؟ میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ میں نے حیرت سے پہلے ڈاکٹر حمزہ کو دیکھا، پھر مریم کی طرف۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے اور مریم اسے اتنے اپنائیت بھرے انداز میں کیوں دیکھ رہی ہے۔ مریم نے میری کیفیت محسوس کرتے ہوئے گہرا سانس لیا اور بولی، حارث حقیقت وہ نہیں جو تم اتنے سالوں سے سمجھتے آئے ہو۔ شاید آج کے بعد تمہاری پوری زندگی بدل جائے۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے اندر اب سچ سننے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ مریم نے دھیمی آواز میں کہا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ڈاکٹر حمزہ سے محبت کرتی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے مگر ہمارے گھر والوں نے تمہاری دولت، حیثیت اور بڑے خاندان کو دیکھتے ہوئے میری شادی تم سے کر دی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ شادی کے پہلے دن ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں دل سے شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ مجھے تم سے شدید غصہ آتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم میری محبت مجھ سے چھیننے کا سبب بنے ہو۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ شاید ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ زخمی تھے مگر قصوروار کوئی اور تھا۔ مریم نے بات جاری رکھی، جب تمہارے گھر والے اولاد کے لیے بے چین ہونے لگے تو میں جان بوجھ کر تمہیں اپنی جان پہچان کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہ ہماری محبت کے بارے میں جانتے تھے۔ میں حمل سے بچاؤ کی دوائیں استعمال کرتی تھی، اس لیے میں ماں بن نہیں پا رہی تھی مگر کسی نے تمہیں یہ نہیں بتایا، تمہیں صرف یہی کہا جاتا رہا کہ اللہ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ مریم نے ڈاکٹر حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم اپنا معائنہ ضرور کرواؤ گے، اس لیے میں نے تمہیں حمزہ کے پاس بھیجا۔ ڈاکٹر حمزہ نے نظریں جھکا لی، پھر آہستہ سے بولا، حارث مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر میں نے اپنے پیشے کی دیانت داری کو بھلا دیا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تمہارے تمام ٹیسٹ بالکل نارمل تھے، تم باپ بننے کے قابل تھے، تمہارے حادثے کا تمہاری مردانہ صلاحیت پر کوئی ایسا اثر نہیں پڑا تھا جس کی وجہ سے تم کبھی اولاد پیدا نہ کر سکتے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے وجود سے جان نکال لی ہو۔ میرے کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، تم باپ بننے کے قابل تھے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، پھر عائشہ کے بچے؟ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولی، عائشہ نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا حارث، وہ پاک دامن ہے۔ تمہارے تینوں بچے تمہاری اپنی اولاد ہیں، تمہارا خون، تمہاری پہچان۔ میرے سامنے عائشہ کا معصوم چہرہ گھومنے لگا، اس کی خاموش محبت، اس کی خدمت، اس کے آنسو اور میری بے رحم خاموشی۔ مجھے اپنی دونوں بیٹیاں یاد آئی جنہیں میں نے کبھی سینے سے لگا کر باپ کی محبت نہیں دی۔ مجھے اپنا بیٹا یاد آیا جس کی پیدائش پر میں خوش ہونے کے بجائے کمرے میں بیٹھ کر رویا تھا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے ایک بے قصور عورت پر شک کیا تھا، اپنی انا، اپنے خوف اور ایک جھوٹ کی بنیاد پر اپنی ہی خوشیوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے آنسوؤں کے درمیان مریم کی طرف دیکھا اور بامشکل کہا، تم نے یہ سچ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مریم نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ میں بھی اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ محبت میں اندھی ہو کر میں نے ایک بے گناہ انسان کے ساتھ ناانصافی کی، لیکن جب تم نے عائشہ سے شادی کی تو میں نے تمہارے اندر کی اچھائی دیکھی۔ تم برے انسان نہیں تھے،
सिर्फ खौफजदा और टूटे हुए थे। इसलिए मैंने अपनी बहन से कहा कि वह आयशा का रिश्ता तुम्हें दे दे। मैंने चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान को सबसे ज्यादा तबाह दूसरों की झूठ नहीं करते, बल्कि वो फैसले करते हैं जो वो सच जाने बगैर कर लेता है। इस लम्हे मुझे अपने घर, अपनी बीवी और अपने बच्चों के पास वापस जाने की ऐसी बेचैनी होने लगी जैसे बरसों बाद किसी भटके हुए बाप को अपनी असल दुनिया का रास्ता मिल गया हो। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बरसों से मेरे सीने पर रखा हुआ एक भारी पत्थर अचानक हट गया हो, मगर इसके नीचे मेरे अपने ही गुनाहों के निशान बाकी रह गए हों। मैंने मरियम और डॉक्टर हमजा की तरफ देखा। मेरे पास इन्हें इल्जाम देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन हकीकत ये थी कि सबसे बड़ा कसूरवार मैं खुद था। अगर मैं एक बार अपनी बीवी पर एतमाद कर लेता, अगर मैं अपनी अना को सच से बड़ा ना समझता, अगर मैं एक बेगुनाह औरत को शक की निगाह से ना देखता, तो शायद मेरी जिंदगी के इतने कीमती साल नफरत और गलत फहमियों की नजर ना होते। मैंने मरियम से माफी मांगी। इसने नम आंखों के साथ कहा, हारिस, अल्लाह हर इंसान को दूसरा मौका नहीं देता। तुम्हें मिला है, इसे जाया मत करना। जाओ, अपनी बीवी और बच्चों को वो मोहब्बत दो जिसकी वो हकदार हैं। मैं फौरन वहां से निकल आया। रास्ते भर मेरी गाड़ी के साथ मेरी यादें दौड़ती रही। आयशा की खामोश खिदमत, इसकी सवालिया अंदाज में मुझे देखना, मेरी बेटियों का मासूम चेहरा और वो नन्हा बेटा जिसे मैंने दिल से अपना मानने से इनकार कर दिया था। घर पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। पूरा घर खामोश था। मैं आहिस्ता से अपने कमरे में दाखिल हुआ। आयशा बिस्तर पर बैठी हुई थी और इसकी गोद में हमारा नन्हा बेटा सो रहा था। दोनों बेटियां इसके साथ लिपटी हुई थी। मुझे देखकर वो चौंक गई। आप खैरियत से हैं? इसने परेशानी से पूछा। मैं इसके करीब गया और पहली बार बरसों बाद इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो आयशा। वो हैरत से मुझे देखने लगी। मैं बच्चों की तरह रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। तुम हर इम्तिहान में वफादार साबित हुए और मैं हर इम्तिहान में तुम पर शक करता रहा। मैं अच्छा शौहर नहीं बन सका। मुझे माफ कर दो अगर कर सकती हो। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हमेशा यही दुआ की थी कि एक दिन आप मुझे समझ जाएंगे, इसने रोते हुए कहा। मैंने पहली बार अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगा लिया, फिर अपने बेटे को बाहों में उठा लिया और इसे देखते ही मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत जागी जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन ना था। वो मेरे अपने बच्चे थे, मेरा खून, मेरी पहचान, और मैं उनकी मोहब्बत से खुद को महरूम करता रहा था। अगली सुबह मैंने सबके सामने सच बयान नहीं किया, क्योंकि कुछ सच लोगों की इज्जत बचाने के लिए दिल में दफन कर देना बेहतर होता है। अलबत्ता मैंने अम्मी से जरूर कहा, आइंदा कभी किसी औरत को सिर्फ इसलिए बांझ या कसूरवार मत कहिएगा कि इसके घर औलाद ना हो। हर हकीकत वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। अम्मी खामोश हो गई। शायद पहली बार इन्हें एहसास हुआ कि जल्दबाजी में सुनाया गया फैसला किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वक्त गुजरता गया। घर में फिर खुशियां लौट आई। मेरी बेटियां मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखने लगी। मेरा बेटा मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और आयशा के चेहरे पर वही पुरानी रोशनी वापस आ गई जो मेरी बदगुमानियां ने छीन ली थी। कभी कभी मैं रात को जाग जाता और सोचता कि अगर उस दिन मरियम मुझे फोन ना करती तो शायद मैं सारी जिंदगी अपनी ही औलाद से नफरत करता रहता। मैंने उस दिन एक बात सीखी थी, एतमाद टूट जाए तो रिश्ते बिखर जाते हैं, मगर बदगुमानी इंसान को अपने ही हाथों अपनी खुशियां दफन करने पर मजबूर कर देती है। और ये भी कि औलाद से महरूम होना आजमाइश हो सकती है, मगर बगैर सच जानने किसी औरत के किरदार, इसकी इज्जत या इसकी वफादारी पर शक करना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को देखा, फिर दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। मुझे मेरी खोई हुई दुनिया वापस मिल चुकी थी। बस अफसोस सिर्फ इस बात का था कि ये सच जानने में मुझे कोई सवाल लग गए, मगर शायद यही मेरी सजा भी थी और मेरा सबक भी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।